वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात पाकिस्तान और चीन के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 70वीं सालगिरह के पस मंज़र में हुई। चीनी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वजीर आजम ली चियांग के पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर शरीक हुए। दोनों रहनुमाओं ने बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम उमूर पर मुकम्मल हिमायत के आज़म का अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने सी पैक के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए अपनी तवक्कुआत और आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन देरीना स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुबनी शराकतदारी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। दोनों ममालिक में आहिनी दोस्ती, बाहिमी एतमाद, स्ट्रेटेजिक ताउन, अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका आज़म पर मबनी। मोहम्मद शहबाज शरीफ को चीन के अजीम अवामी हॉल में चीनी हम मनसब ने पुरवकार इस्तकबालिया दिया। चीन की मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलाकात के चीनी हम मनसब से मुलाकात के लिए अजीम अवामी हॉल पहुंचे पर चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। गर्मजोशी से मुसाफा किया गया, खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया, कौमी तराने बजाए गए। इस मौके पर पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने अपने अपने वफूद का तारुफ करवाया और वज़ीर आज़म ने कहा, पुरतपाक इस्तकबाल पर बेहद मशकूर हूँ। आपके अजीम मुल्क का दौरा करना मेरे लिए हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। जब भी चीन आते हैं हमें नई तामीरात और अजीम तरक्की देखने को मिलती है। मज़ीद कहा, चीन के बरादर अवाम से सुबह शनासी की कोयली का कान में धमाके पर ताज़ियत के इजहार करता हूँ। धमाके के नतीजे में कीमती जानें ज़ाया हुई, कई लोग ज़ख्मी हुए। हम मुतासिरा ख़ानदानों के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीकी टीवी CNN के मुताबिक ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त पर पेशरफ्त जारी है। मुआहदे को हतमी शक्ल देने में मजीद चंद दिन लग सकते हैं। CNN के मुताबिक मुआहदे का इन्हिसार इस बात पर है ईरान दस्तावेजात कितनी जल्दी तैयार करता है। आबना हुर्मुज़ और जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात का मरकजी हिस्सा हैं। रिपोर्ट में बताया गया, मुफाहमती याददाश्त जंग बंदी आबना हुर्मुज़ की बहाली से मुतालिक है। मुफाहमती याददाश्त ईरान को जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक फ्रेम वर्क फराहम करेगी। मजीद बताया, सुप्रीम लीडर तक पैगाम रसाई मुआहिदे में ताखीर की वजह है। ईरानी सुप्रीम लीडर खुफिया मकाम पर मौजूद हैं जहां पहुंचना मुश्किल है। मुश्तबा खामेनी तक पैगामात पहुंचाने में वक्त लग रहा है। ईरान की जानिब से फिलहाल पाकिस्तान में कोई बाज़ाब्ता वफ्द भेजने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमरीका के दरमियान राबतों में पाकिस्तान को मुमकिन सालिस के तौर पर देखा जा रहा है। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में मुतादिद नुकात पर इब्तदाई इत्तफाक हो चुका है, लेकिन यह अमल अभी सिर्फ इब्तदाई फ्रेमवर्क तक महदूद है। मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद जंग के खात्मे और खित्ते में कशीदगी कम करने का है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान किसी भी जारहियत या हमले भरपूर और मुनासिब जवाब देगा। मजीद कहा, खित्ते में इश्तियाल अंगेजी और दबाव की सियासत नाकाबिल कबूल है। मगरबी ममालिक को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी को यकीनी बनाने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुमकिन मुआहिदे के हवाले से सोशल मीडिया पर एक और बयान जारी करते हुए कहा, अभी तक किसी ने हमारी डील नहीं देखी और ना ही कोई इस डील के बारे में जानता है। ये मुआहिदा अभी मुकम्मल तौर पर तय भी नहीं हुआ। ताहम जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं वो ऐसी चीज़ पर एतराज़ उठा रहे हैं जिसके बारे में उन्हें कुछ मालूम नहीं। मजीद कहा, ईरान का मसला उनसे पहले आने वाले अमरीकी सदर को हल करना चाहिए था। मैंने ईरान से डील की तो वो एक मुकम्मल और अच्छी डील होगी। मेरी डील बाराक ओबामा की डील जैसी नहीं होगी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया की जानिब से दावा सामने आया है, अमरीका मुआहिदे के चंद नुकात की राह में रुकावट बना हुआ है। वाशिंगटन ईरान के मुंजमद असासों को जारी करने पर अमरीकी नशरियाती इदारे CBS न्यूज़ की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के मुबैना सालिसी किरदार को आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में अहम पेशरफ्त कराते हुए एक मुजव्वज़ा मसवदे को हतमी शक्ल देने में किरदार अदा किया। रिपोर्ट में कहा गया, तेहरान से वापसी के बाद मुजव्वज़ा मसवदा ईरानी और अमरीकी क़यादत को इरसाल किया गया, जबकि इस पूरे अमल में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के दरमियान हम आहंगी को एक अहम अंसर करार दिया गया। CBS के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अमरीका और ईरान दोनों की जानिब से एतमाद हासिल है। रिपोर्ट में दावा किया गया, साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने उन्हें माय फेवरेट फील्ड मार्शल करार दिया।
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا بھارت نے پاکستان کے ثالثی کردار پر کبھی اعتراض نہیں کیا، ایران سے معاہدے پر کام جاری ہے، برا معاہدہ نہیں کریں گے۔ بھارت کے دورے پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے پوچھا گیا امریکہ ایران تنازع میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، کیا بھارت نے اس پر کسی تشویش کا اظہار کیا؟ مارکو روبیو کا جواب تھا بھارت ہمیشہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے مسلح دہشت گرد گروہ کا کام کر رہے ہیں جو بھارت کو نشانہ بناتے ہیں، وہ ہمیشہ اس پر فکر مند رہتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق جہاں تک ایران کے معاملے میں ثالث اور سہولت کار کے طور پر پاکستان کے کردار کی بات ہے، یہ موضوع کبھی سامنے نہیں آیا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس پر اعتراض کرتے ہوں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے وسطی علاقے میں کیے گئے فضائی حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہو گئے، جن میں ماں، باپ اور ان کا 6 ماہ کا شیر خوار بچہ بھی شامل ہے۔ حملہ نصیرت مہاجر کیمپ میں ایک رہائشی اپارٹمنٹ پر کیا گیا۔ طبی حکام نے شہید ہونے والوں کی شناخت محمد ابو ملوح، ان کی اہلیہ علا اور ان کے 6 ماہ کے بچے اسامہ کے نام سے کی ہے۔ عینی شاہدین اور اہل خانہ کے مطابق حملے کے وقت خاندان اپنے گھر میں سو رہا تھا کہ اچانک راکٹ عمارت پر آ گرا۔ واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ امدادی ٹیموں نے ملبے سے نشانیں نکال لیں۔ الجزیرہ کی تحقیقاتی رپورٹ میں غزہ جنگ کے دوران اسرائیل اور بھارت کے درمیان دفاعی تعاون سے متعلق اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بھارت غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن گیا، جبکہ اسرائیل کی عسکری درآمدات میں بھارت کا حصہ 26% بتایا گیا۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ الجزیرہ نے تحقیقات کے دوران اسرائیل کو بھارتی اسلحہ اور فوجی سازوں سامان کی فراہمی سے متعلق 91 سرکاری دستاویزات حاصل کی، جن میں عسکری برآمدات کی تفصیلات شامل ہیں۔ منصوبوں کے تحت بھاری دھماکہ خیز مواد اور توپ خانوں کے گولوں کے خول بھی اسرائیل بھیجے گئے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کا اسرائیل کے لیے اسلحے کی سپلائی لائن بننا خطے میں بڑھتے عسکری تعاون اور عالمی سطح پر دوہرے معیار سے متعلق سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ درمیان معاہدے کے امکانات روشن ہونے کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ گئی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایشیائی منڈیوں میں پیر کے روز ابتدائی کاروبار کے دوران تیل کی قیمتوں میں 5% سے زائد کی نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ برینٹ خام تیل کی قیمت 5.1% کمی کے بعد $98.22 فی بیرل پر آ گئی، جبکہ WTI خام تیل 5.2% گر کر $91.57 فی بیرل ہو گیا۔ یہ کمی امریکہ اور ایران کے درمیان مشرق و وسطی کی جنگ کے خاتمے کے لیے ممکنہ معاہدے کی امیدوں کے باعث سامنے آئی ہے، اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ نے معاہدوں کی فوری تکمیل کے امکانات کو کم قرار دیا۔ واضح رہے کہ اتوار کو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے کہا تھا انہوں نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کی ہے کہ معاہدے میں جلد بازی نہ کی جائے۔ گوادر پورٹ کی آپریشنل صلاحیت میں اضافہ جاری ہے اور بین الاقوامی تجارت کے لیے اس کی اہمیت مزید مستحکم ہو رہی ہے۔ بندرگاہی حکام کے مطابق گوادر پورٹ نے 53,277 میٹرک ٹن سے زائد کارگو کی کامیاب ہینڈلنگ کا سنگ میل عبور کر لیا، جو اس کی بڑھتی ہوئی استعداد کا مظہر ہے۔ حالیہ آپریشن کے دوران چین سے آنے والے بحری جہاز MVB جیاشان کو گوادر پورٹ پر کامیابی سے لنگر انداز کیا گیا، جبکہ عمان کی بندرگاہ سہار جانے والے ایک جہاز کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے گوادر منتقل کیا گیا۔ اس جہاز پر موجود تقریباً 20,669 اسٹیل بولٹس کی ہینڈلنگ بھی مکمل کی گئی۔ 12.8 میٹر ڈرافٹ والے بڑے بحری جہاز کی محفوظ برتھنگ کو گوادر پورٹ کی جدید سہولیات اور تکنیکی صلاحیت کا ثبوت قرار دیا جا رہا ہے۔ وفاق اور بلوچستان حکومت نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت گزشتہ روز خصوصی اجلاس ہوا، جس میں کوئٹہ میں نہتے شہریوں پر بزدلانہ حملے کے پرزور مذمت کی گئی۔ اجلاس میں شہداء کے خاندانوں سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا، جبکہ IG بلوچستان پولیس نے اجلاس میں ریلوے پھاٹک دھماکے کی ابتدائی رپورٹ پیش کی۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا وفاقی حکومت دکھ کی اس گھڑی میں بلوچستان حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے ہر مشکل گھڑی میں بلوچستان کے ساتھ دینے پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا فی الحال ہندوستان کے دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عید کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عوام کو شعرائے بھٹو کا تحفہ دیا گیا۔ عوام کو انتشار اور کھوکھلے نعروں کی نہیں بلکہ اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔
سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ اسمبلی کے اجلاس سے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، قواعد و ضوابط کے تحت توجہ دلاؤ نوٹس کے لیے باقاعدہ وقت مختص کیا جاتا ہے اور ہر رکن اسمبلی پر لازم ہے کہ وہ ان اصولوں پر پابندی کرے۔ موجودہ حالات میں قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ مزید کہا، خطے کی صورتحال پر بات کرتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ آنے والے چند دنوں میں پوری دنیا کو خوشخبری ملے گی۔ مزید کہا، آج پاکستان کا نام پوری دنیا میں اجاگر ہو رہا ہے۔ ملک عالمی سطح پر اہمیت اختیار کر رہا ہے۔ سعودی عرب میں مناسک حج کا آغاز ہو گیا۔ لاکھوں عازمین حج خیموں کے شہر منا پہنچ گئے۔ منا پہنچنے کا یہ عمل آج دوپہر تک جاری رہے گا۔ عازمین پیر کی رات منا میں قیام کریں گے اور منگل 9 ذی الحج کو حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کے لیے منا سے عرفات روانہ ہوں گے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ مناسک حج کے دوران مکہ مکرمہ میں سخت گرمی کا امکان ہے اور 25 مئی تک درجہ حرارت 47 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق حکام نے اپیل کی ہے کہ عازمین حج ہدایات پر عمل کریں اور زیادہ مقدار میں پانی کا استعمال کر کے سخت گرمی میں پانی کی کمی سے بچنے کی کوشش کریں اور رہنما حفاظتی اصولوں پر ہر حال میں عمل کریں۔ سعودی حکام کے مطابق جمعے کی دوپہر تک بیرون ملک سے آنے والے حجاج کی تعداد 15,18,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جن میں سے 14,57,000 سے زائد فضائی راستے سے پہنچے ہیں۔ سعودی حکام نے مقدس مقامات پر سایہ دار جگہوں، مسٹ فین اور طبی سہولیات میں اضافہ کر دیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان سے ملاقات کی، جس میں حج سے متعلق مختلف امور اور حجاج کو فراہم کردہ سہولیات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نائب وزیر حج اور عمرہ حسن مناخرہ، سیکریٹری مذہبی امور ابرار احمد مرزا اور ڈی جی حج عبدالوہاب سومرو بھی شریک تھے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور نے بہترین حج انتظامات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ مزید کہا، مشاعر مقدسہ میں نت نئی سہولیات کے اقدامات خوش آئند ہیں۔ بسوں کے ڈراپ پوائنٹس پر تمام ممالک کے حجاج کے لیے مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ سعودی وزیر حج اور عمرہ ڈاکٹر توفیق نے کہا، حرم ٹرانسپورٹ میں مزید اصلاحات لائی جا رہی ہیں، جبکہ آئندہ سال حجاج کی تعداد کے مطابق ڈراپ پوائنٹس کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر عوامی ٹرانسپورٹ میں اوور چارجنگ، اوور لوڈنگ اور ان فٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ نے ڈپٹی کمشنرز اور ڈی پی اوز کو تمام بسوں اور بس اسٹینڈز کی چیکنگ یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ مریم نواز شریف نے حکم دیا کہ ہر بس اور بس اسٹینڈ پر کرایہ نامہ واضح طور پر آویزاں کیا جائے تاکہ مسافروں سے زیادہ کرایہ وصول نہ کیا جا سکے۔ انہوں نے اوور چارجنگ میں ملوث بسوں کے روٹ پرمٹ اور بس اسٹینڈز کے اجازت نامے منسوخ کرنے کی بھی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ نے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ بند کرنے اور مسافروں کی اوور لوڈنگ پر مکمل پابندی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ بس اسٹینڈز پر مسافروں کے لیے ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے مسافروں کی شکایات کے ازالے کے لیے 1071 ہیلپ لائن قائم کر دی ہے، جہاں شہری اوور چارجنگ سے متعلق شکایات درج کروا سکتے ہیں۔ نارتھ کراچی میں قربانی کے لیے خریدا گیا لاکھوں روپے مالکیت کا بیل چوری ہو گیا، مگر شہریوں نے ہمت نہ ہاری۔ اپنی مدد آپ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے شہریوں نے نہ صرف بیل کو ڈھونڈ نکالا بلکہ مبینہ چوروں کو بھی پکڑ لیا، پولیس کے حوالے بھی کر دیا۔ دیکھیے عارف حبیب کی رپورٹ۔ انویسٹیگیشن پولیس کی ماڑی نے تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کی ماڑی مسرور احمد جتوئی کے مطابق گزشتہ ماہ سائٹ کے علاقے میں نوجوان احمد گل کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ واقعے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور تکنیکی بنیادوں پر قتل کا معمہ حل کیا گیا۔ مقتول کو چھینا جھپٹی کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول کا موبائل فون پاک کالونی سے برآمد کر لیا گیا۔ ادھر پولیس نے لیاری گینگ وار کاشف سندھی ریاست جدگال گروپ کے 3 کرندے گرفتار کر لیے۔ لیاری گینگ وار کاشف سندھی ریاست جدگال گروپ کے 3 کرندے کے قبضے سے 3 غیر قانونی پستول اور 3 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار
کاشف سندھی ریاست جدال گروپ سے ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان پرانا گولی مار، ایکسل لائن و مولگا علاقوں میں منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر اسٹیل مل سے قیمتی سامان چوری کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن سلسلہ جاری۔ تھانہ بن قاسم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لوہے اسکریپ چوری ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 105 کلو سے زائد چوری شدہ الیکٹرانک پارٹ، کاپر وائر اور ٹولز برآمد ہوئے۔ گرفتار ملزمان اسٹیل مل سے اسکریپ کی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان چوری شدہ اسکریپ کو مختلف گوداموں میں بھی فروخت کیا کرتے تھے۔ لیگی ایم پی اے ثاقب چدھر پر مبینہ ہراساں کیے جانے کا الزام لگانے والی اداکارہ مومنہ اقبال کے منگیتر حمزہ حبیب کے تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ مومنہ اقبال کے منگیتر حمزہ حبیب نے لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، ہمارا نکاح ہو چکا ہے، مومنہ میری اب بیوی ہے اور عزت بھی ہے، وہ میری ریڈ لائن ہے، اگر اس کو کراس کیا گیا تو برداشت نہیں کروں گا، میری بیوی شیرنی ہے۔ حمزہ حبیب نے الزام عائد کیا کہ ثاقب چدھر نے ان کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی، جبکہ اس سے قبل رابطہ کر کے انہیں مومنہ اقبال سے دور ہونے کے بدلے دولت کی پیشکش بھی کی گئی۔ ان کا مزید کہنا تھا، ثاقب چدھر مجھے خرید نہیں سکتا، مومنہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ قتل کی ایک اور واردات ڈکیتی کے دوران مزاحمت کا شاخسانہ نکلا۔ کراچی کے ضلع کماڑی پولیس کے شعبہ تفتیش کی تکنیکی بنیادوں پر کارروائی، اندھے قتل کا معمہ حل ہو گیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن مسرور جتوئی کے مطابق گزشتہ ماہ سائٹ کے علاقے میں نوجوان احمد گل کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ ابتدائی طور پر واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف تھانہ سائٹ بی میں درج کیا گیا۔ واقعے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور تکنیکی بنیادوں پر قتل کا معمہ حل کیا گیا۔ ایس ایس پی مسرور جتوئی نے بتایا، گرفتار ملزم سے مقتول کا چھینا گیا موبائل فون بھی برآمد کروا لیا گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ کماڑی زون انویسٹیگیشن پولیس نے اندھے قتل کا معمہ بھی حل کر لیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ انویسٹیگیشن پولیس کماڑی نے تکنیکی بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے اندھے قتل کا معمہ حل کر لیا۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کماڑی مسرور احمد جتوئی کے مطابق گزشتہ ماہ سائٹ کے علاقے میں نوجوان احمد گل کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ ابتدائی طور پر واقعے کا مقدمہ قتل کی دفعات کے تحت نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ واقعے کی تفتیش کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی اور تکنیکی بنیادوں پر قتل کا معمہ حل کیا گیا۔ مقتول کو چھینا جھپٹی کے دوران قتل کیا گیا۔ مقتول کا موبائل فون پاک کالونی سے برآمد کر لیا گیا۔ ادھر پولیس نے لیاری گینگ وار کاشف سندھی ریاست جدگال گروپ کے 3 کرندے گرفتار کر لیے۔ لیاری گینگ وار کاشف سندھی ریاست جدگال گروپ کے 3 کرندے کے قبضے سے 3 غیر قانونی پستول اور 3 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی۔ ملزمان کا تعلق لیاری گینگ وار کاشف سندھی ریاست جدال گروپ سے ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان پرانا گولی مار، ایکسل لائن و مولگا علاقوں میں منشیات فروشی میں ملوث تھے۔ ایس ایس پی ملیر کی ہدایت پر اسٹیل مل سے قیمتی سامان چوری کرنے والے عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن سلسلہ جاری۔ تھانہ بن قاسم پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے لوہے اسکریپ چوری ملوث 12 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے 105 کلو سے زائد چوری شدہ الیکٹرانک پارٹ، کاپر وائر اور ٹولز برآمد ہوئے۔ گرفتار ملزمان اسٹیل مل سے اسکریپ کی چوری کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان چوری شدہ اسکریپ کو مختلف گوداموں میں بھی فروخت کیا کرتے تھے۔